नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और फिर अब ये तो नाबालिग बच्चों का आ गया। जब वो बालिग हो जाए फिर क्या करें? वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुमा, जब बच्चे बड़े हो जाए, बालिग हो जाएं। अब जैसे हम अपने पेरेंट्स के घरों में जाते हैं, ठीक है, ये हम सब के लिए इसमें समझने की जरूरत है। जब हम पेरेंट्स के घर जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं, चाहे अब हम बाहर रह रहे हैं, उनके घर में नहीं रह रहे, हम सोचते हैं हम जब मर्जी जा धमके, अगर उनके घर में भी पहुंच गए तो जिस वक्त मर्जी वो कमरे में भी हैं, अगर दरवाजा बंद है हम जब मर्जी धमक जाएं वहां पे। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जब बड़े हो जाएं फल यस्तअज़िनु कमस्तअज़नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो बस चाहिए कि वो भी उस तरह इस्तेज़ान लें, उस तरह इजाजत तलब करें जैसे तलब करते हैं वो जो इनसे पहले, यानी इनके बड़े। कबल इनसे पहले कौन से हैं? जो उनसे भी बड़े हैं, उनसे भी सीनियर हैं, ठीक है। अब ये इजाजत कैसी होगी? जो मैंने आपको पहले बताया था कि यानी मानूस कर दें, सलाम कर लें, जरा कुछ जो हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, जो घर वाले अपने ही होते हैं, कोई गैर महरम नहीं है, ये अपने ही बच्चे हैं, चाहे एक ही घर में रह रहे हैं, चाहे कहीं और जगह पे रह रहे हैं, तो फिर तो मतलब है कुछ ऐसी मानूसियत कर दें, कुछ सलाम कर लें, लेकिन अब इनको हर टाइम पे ही इस्तेज़ान लेना है। इनको ये नहीं करना कि 3 औकात में इजाजत है। 3 औकात में तो इजाजत लेते ही हैं, बलूगत से पहले सिर्फ 3 में लेते थे, लेकिन अब सारे औकात में ही इजाजत लेकर जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि बाप ही हो, बल्कि माँ भी हो तो उसके पास भी जाते हुए इजाजत लेनी चाहिए। यानी वो अपना दुपट्टा वाला सही कर ले, अगर वो ऐसे है तो फिर वो ठीक जरा होके बैठ जाए। अब ये नहीं है कि माँ शावर में खड़ी हुई है, बच्चे बाहर से शावर में माँ को फोन दे रहे हैं, ये अम्मी ये कोई फलानी आंटी का फोन आ गया, और आप भी कहते हैं मेरा अपना ही बच्चा ना, फिर क्या हो गया? तो इसके अंदर एहतियात करनी चाहिए। सिर्फ मियाँ बीवी इकट्ठे हों तो तभी नहीं है, बल्कि अपने भी सतर और इसकी सही, और ऐसे इस पोजीशंस में ना बैठा जाए कि एक टांग इधर है तो दूसरी टांग कहीं और पड़ी हुई है। ये सही तरीके नहीं है। खास तौर पे जब बेटे हों और वो बड़े हो जाएं तो फिर इन चीजों के एहतियात, अपने सीने की एहतियात, अपनी किस तरह किस पोजीशन में आप बैठे हैं उसकी एहतियात। अब हम सोच लेते हैं, सिर्फ असल में हमारे ज़हनों में होता है ये तो हमारे अपने ही हैं, ये तो हमारे हैं, ये तो हमारा फलां है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है। मगर एक जो हया अल्लाह ताला ने अंदर रखी है ना, उसका तकाजा यही है कि इंसान फिर इन रिश्तों के अंदर भी भले आपके महरम रिश्ते हैं, मगर इनमें भी एक लिहाज हो। क्या इसी तरह ये भी यहाँ पे आ जाता है कि सिर्फ जो यहाँ पे जो बात कही थी ना, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले के हैं, इसका मतलब जो बड़े हैं वो तो ये काम करेंगे ही करेंगे। अब ये बच्चे बालिग होंगे तो वो भी करेंगे, सही है ना। अब इससे क्या पता चलता है कि हम जब एक घर के अंदर रह रहे होते हैं और वहां पे और भी लोग रह रहे हैं, माँ बाप हैं या बहू बेटा है, कोई किसी के कमरों के अंदर बिला इजाजत ना दाखिल हो, ठीक है। जब चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, बहू बेटे के कमरे के अंदर पहुंच गए, दरवाजा खोलते हुए दंदनाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे भी इजाजत लें। प्राइवेट रूम्स में बगैर इजाजत के नहीं जाना। नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर ही है, ये तो मेरा अपना बेटा है, मेरा अपना बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, तो बच्चा बच्ची है, लेकिन अब उनके भी एक यानी पर्दे के औकात है, उनका लिहाज करें और हर वक्त में ही उनके पास इजाजत के साथ ही जाएं, ठीक है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह बयान करता है, कितनी सिंप्लीफाई करके अल्लाह ताला ने बयान करनी है तुम्हारे लिए आयात, अपने अहकामात, ताकि जो भी इससे रहनुमाई लेना चाहे वो ले सकता है, जो नहीं करना चाहते वो फिर
وہ تو کریں گے ہی نہیں. ان حکموں کو نہ ماننے کا نقصان ہی ہوتا ہے پھر. اور یہ حکم دیکھیں اللہ ہی دے سکتا ہے. اتنے تو ایون ماں باپ بھی نہیں یہ مینر سکھاتے، کیونکہ ماں باپ کو بھی نہیں اتنی سمجھ آتی کہ ہم نے یہ سکھانا ہے، لیکن رب بھی ہے جو یہ جانتا ہے کہ یہ باتیں بھی میں نے ان کو سکھانی ہیں، کیونکہ واللہ علیم حکیم، وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل فرض کے درجے کے اوپر یا اس طرح اگر نہیں کیا تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل لاکس ہیں، دروازے بند ہو سکتے ہیں اور کئی چیزیں انسان پرائیویٹلی کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں جب آپ ان کے اوپر عمل کریں گے یا آپ کے بچے عمل کریں گے تو آپ نے ایک قرآن کی آیت پہ عمل کر لیا، اور انہوں نے بھی کر لیا، ان کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی، کیونکہ آپ سکھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نابالغ بچوں تک کو اس بات کو حکم دیا کہ وہ اجازت لے کے آئیں تاکہ والدین کا کہیں سطر نہ ان کے اوپر ظاہر ہو جائے، وہ نہ کھل جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر نظروں کی حفاظت ٹی وی یا یہ اسکرین یا یہ فون یا یہ کمپیوٹر ان کے اوپر کتنی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کے سطر کے اوپر نظر پڑ رہی ہو. پھر ان کو دیکھنے کا جواز ملتا ہے کیا جب اپنے گھر میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اپنے گھر میں بھی نہیں اس طرح ان کو لیٹے ہوئے کٹھے ایک کپڑے میں. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس بارے میں ایک بات دیکھتے ہیں، جو ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک کپل تھے، تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا، اور جب وہ کھانا انہوں نے تیار کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ لوگ آ جا رہے ہیں اور لوگ بغیر اجازت کے آنے جانے لگے میں. انہوں نے کہا کہ ہائے کاش ایسی کوئی آیت ہوتی، کوئی ایسا حکم ہوتا کہ اس طرح سے نہ ہوتا. اب یہ دیکھیں نا، یعنی ہر ایک انسان پرائیویسی چاہتا ہے کہ لوگ ایک کھلے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، اور سوچتے ہیں ہمارے اندر تو بڑی فرینکنیس ہے، کوئی بات نہیں. اگر ہم نہیں، چاہے اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اب پھر بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے. تو اس سے ہمیں دیکھیں، ہاں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ آئیں صحابیہ، اور انہوں نے فرمایا کہ کیا ایسے صحیح ہے کہ پھر کیا اگر کوئی میاں بیوی ایک ہی کپڑے کے اندر ہوں اور کوئی اوپر سے آ جائے تو پھر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کپڑے کے اندر ہونے کو دیکھنا بھی یعنی ایک ظاہر ایک حیا کے تو خلاف لگتا ہے نا. پھر اس کے بعد ایسے سینز ایسی جگہوں پہ دیکھنا ٹی وی میں یا اس میں جہاں پہ ایک کپڑا تو کیا بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ پھر ان چیزوں کو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ پھر کس قسم کی تربیت ہم کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی بھی، کہ جب ہم ایسی چیزیں دکھاتے ہیں اور اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی شرم کی بات ہے. اچھا، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں پردے کے کیا احکامات ہیں. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. وہ عورتیں جو بیٹھ رہنے والی ہیں. اب یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن عورتوں کی بات آ رہی ہے، کس عورتوں کی کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم خود کو اس کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے. یہ ان عورتوں کی بات ہے جو بیٹھ رہنے والی، یعنی اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ اب بہت زیادہ موومنٹ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں رہی. بہت زیادہ گھومنا پھرنا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں ادھر کام کر رہے ہیں، یہ نہیں پاسبل رہا. وہ بیٹھ جانے والیاں ہیں، یعنی اب ہمت ہی نہیں ہے کوئی ایکٹیویٹیز کرنے کا، اتنا چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں.
یعنی اتنی بوڑھی کہ اگر کوئی مرد دیکھے بھی تو اس کو کوئی فیلنگ ہی نہ آئے ایسی عورت کے بارے میں. یہ اس قسم کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو ان کے لیے فرمایا اللہ لا یرجون نکاح، وہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی اب نکاح کے قابل بھی نہیں وہ رہی، ایسی مرد کی خواہش بھی نہیں ان کے اندر رہی. اب بہت ساری عورتیں کہیں گی نہیں ہمیں تو اب ایسے ہی نہیں خواہش ہے، نہیں اب نکاح کی توقع ہی نہیں ہے، حیض بند ہو چکا ہے، مینوپاز ہو چکا ہے. لیکن اب اس کے اندر بھی ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو بہت ارلی ایج میں ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو لیٹ ہوتا ہے. ویسے ایوریج ایج جو ہے وہ 50 ایئرس ہے، مگر 50 ایئر پہ بھی بہت ساری عورتیں بہت اچھی بھلی ہوتی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ صرف حیض بند ہو جانا اس کی نشانی ہو. بس نکاح کی اب کوئی امید رہ ہی نہیں گئی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی جوان لڑکی کا ہے اب مجھے تو نکاح کی امید ہی نہیں رہ گئی، اب میں تو 40 اتنے کی ابو ہو گئی ہوں، اب میں بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے اندر نہ اب خود کوئی خواہش ہے نہ کوئی اور ان کی کوئی جس کو اچھا میں عام زبان میں آپ کو بتاتی ہوں، جن کو دیکھ کے ہی لوگ بھی کہتے ہیں نا اماں جی، ان کے منہ سے ہی اماں جی نکلتا، وہ ہیں. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اتار کے رکھ دیں اپنے کپڑے. کپڑے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جو چادر یا عبایا، جو جلباب وہ اوپر لیتی ہیں، وہ یہ نہیں کہ اب جسم کے کپڑے اتار کے رکھ دیں اور اب ان کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے جو مرضی پہنے، یہ نہیں، بلکہ جو جلباب ہے، جو اوپر کی چادر ہے اس کو، کیونکہ اب اتنی بوڑھی ہو جاتی ہیں ان سے وہ وزن بھی نہیں اٹھائے جاتے. یہ وہی رکھیں گی نا جو جوانی میں پہنتی ہوں گی تو اب اتار کے رکھ دیں گی، اور جو کبھی پہنتا ہی نہ ہو پھر وہ کیا اتارے گا. لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس اتارنے کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ یہ بریکٹ میں کر لیں، غیر متبرجات بزینت، نہ ہوں دکھانے والیاں اپنی زینت کو. یعنی تبرج کس سے؟ برج سے. باراجین، باراجا ہوتا ہے پرومیننٹ ہونا، نمایاں. برج دیکھیں نا آپ نے، دور سے برجیاں نظر آتی ہیں، فلانے شہر کا برج نظر آ رہا ہے، فلانی مسجد کا برج نظر آ رہا ہے، تو وہ پرومیننٹ ہوتے ہیں. پرومیننٹ کرنے والی نہ ہو اپنے آپ کو، یعنی اپنی زینت کو، یعنی ایسی نہ ہو کہ شوخ لباس پہنتی ہو، خوبصورت زینت والے لباس، کاموں والے کپڑے، زیور، میک اپ اور ایسی چیزیں بناؤ سنگھار کرنے والی ہوں، وہ دکھانے والیاں نہ ہوں. اگر اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں تو پھر وہ اتار کے رکھیں گی، ادروائز کوئی ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اتار کے رکھیں اپنا یہ کپڑا اوپر کا. ٹھیک ہے، ان کو بھی پھر اپنے کپڑے کو اپنے اوپر اوڑھ کے رکھنا ہے. سمجھا گئی بات؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، میں نے عرض کیا اے ام المومنین، آپ بالوں کو رنگنے کا، یہ غور سے ذرا سنیں، بالوں کو رنگنے، کپڑوں کو رنگنے، کانوں میں بالیاں پہننے، پازیب پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور باریک کپڑوں کے پہننے کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں آ گئی جو آپ کے کوشچن ہے کہ یہ پہن لیں کہ نہیں، یہ کر لیں کہ نہیں، یہ کر لیں. آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، یہ سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. آپ بال بھی رنگے، آپ کپڑوں کو بھی رنگے، آپ ڈفرینٹ کلر کے کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی کریں، آپ زیور بھی پہنے، آپ سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنے، لیکن تمہارے اس بناؤ سنگار کو غیر محرم نہ دیکھے. بس یہ بات ہے، یہ سب تمہارے لیے حلال ہیں. اچھا اب اس میں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک تو ہماری ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ سب کر کے ہم سب غیر محرموں کو دکھاتے ہیں. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم نے اس سارے کو حرام کر لیا. اب ہم کہیں جاتے بھی ہیں تو اب ہم نے نہ عبایا اتارنا ہے، نہ اپنا اسکارف اتارنا ہے، نہ ہم نے کوئی میک اپ کرنا ہے. تو چاہے عورتوں کے اندر ہوں، چاہے ہسبینڈ کے سامنے ہوں، چاہے کہیں پہ بھی ہوں، ہم ایک ہی حالت میں رہتے ہیں اور ہم نے ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا. تو فرمایا نہیں، یہ حلال ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، یہ حلال ہے تمہارے لیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ غیر محرم نہ دیکھے. بس یہ شرط ہے. اور تو کوئی ایسی نہیں ہے پابندی آپ کے اوپر لگائی ہوئی، یہ نہیں پہننا، وہ نہیں پہننا، وہ نہیں کرنا. کس نے کہا نہیں کرنا؟ کریں، یہ سب کریں. بالیاں بھی پہنے، زیور بھی پہنے،
کپڑے بھی خوبصورت سے خوبصورت پہنے، بالوں کو بھی رنگ لیں، لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ آپ غیر محرموں میں اس کو لے کر چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو اب ایسی عورتوں کے لیے کیا فرمایا، جو اب حیض بھی بند ہو گیا، بچے بھی نہیں پیدا کر سکتی، کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا. ایک جگہ پہ آتا ہے ربیہ نے فرمایا کہ القواعد ایسی بوڑھی عورتیں کہ جب ان کو دیکھو تو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں گنا، یعنی گن سے مطلب یہ ہے کہ یعنی اب اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ ان کا بڑھاپا بھی بس انسان دیکھ کے ایسے ہوتا ہے کہ بہت ہی جو بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. تو اب ان کے لیے وہ اوکے ہے کہ اگر وہ قمیض شلوار پہن رہی ہیں، صرف دوپٹہ انہوں نے لیا ہوا ہے تو ان کے لیے فائن ہے کہ اگر وہ اوپر کی جلباب نہیں لیتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والی عورتیں صرف یہ اپنے اوپر چادر نہ لے کے گھر سے نکلیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ اب ان کو زینت کا بھی کوئی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ زینت تو وہ کرتی ہیں جو کہ کوئی جن میں کوئی خواہش ہو. اگر کوئی زینت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی اندر ہے خواہش، ابھی اندر یہ نہیں کہ کوئی نکاح کی ضرور خواہش ہو، لیکن ابھی اپنے آپ کو دکھانے کی، ابھی اپنی بیوٹی کی اس کی خواہش ہے. تب نہیں کر سکتے، تب نہیں یہ کر سکتے کہ چادر اتار کے رکھ دیں، جلباب اتار کے رکھ دیں کہ کوئی بات نہیں اب تو ہم بوڑھے ہی ہو گئے. اچھا ویسے ہم کہیں گے کہ نہیں ہے وہ اب ہمیں یہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو کیا ہماری عمر رہ گئی، اب تو ہم بوڑھے ہی ہو گئے اب. لیکن ویسے ہمیں یہ برا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں آنٹی بھی نہ کہے. آنٹی کہہ دیے تو ہم کو اتنی عمر کے تھوڑی ہیں کہ آپ ہمیں آنٹی کہیں، لیکن ویسے ہم بوڑھے ہیں جب یہ ہے کامات آ جائیں. تو یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اور پھر خود بھی نہیں ہم اپنے آپ کو اس کے اندر کر سکتے، نہیں اب تو میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے، نہیں مجھے تو ایسا ہے ہی نہیں، اب کیا رہ گیا اب کیا. لیکن جس وقت آپ نے باہر جانا ہو تو پھر بن سنور کے چل پڑے، پھر لپسٹک بھی ہے، پھر کاجل بھی ہے، پھر بال بھی رنگنے ہیں، پھر سارا کچھ ہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں ایک کرائٹیریا کچھ ہے اور دوسری طرف کچھ اور ہے. ظاہر ہے آپ زینت کا اہتمام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو یہ بھی نہیں دکھا سکتے، یہ بھی نہیں یہ کر سکتے. زینت کا اہتمام ظاہر ہے ان سے تو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے، اسی لیے یہاں پہ فرمایا غیر متبرجات بزینت. سوچیں ذرا کہ ان تک کو بھی یہ نہیں ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ زینت دکھانے والیاں ہیں پھر یہ قواعد ہی نہیں ہے. زینت دکھاتی وہ جس کو بس خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھی لگوں، یہ تو اتنی بوڑھیاں ہو چکی ہیں کہ وہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں ہے. جیسے ہم اپنی نانیوں دادیوں کو سوچیں کہ وہ بہت ہی بڑھاپے کو جو پہنچ جاتی ہیں، اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے کپڑوں کے اوپر کوئی کپڑا ہوگا تو اس کو اتاریں گی نا. اور یہ تھوڑی ہے یہاں پہ کہ سارے کپڑے تو نہیں اتارنے کو کہا جا رہا ہے، یہ تو گھر اوپر کے کپڑے کو کہا جا رہا ہے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اوپر ایک اور کپڑا پہننا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو لوز سے ہی پہنے ہوئے تو اب اس کے اوپر کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں اوپر بھی ہوگا. تو اب نہ ان کے اندر کوئی کشش ہے، نہ کوئی اٹریکشن ہے، نہ ان میں کوئی خواہش ہے، نہ کسی کو ان کی طرف کوئی خواہش ہوتی ہے. تو ان کی بات ہو رہی ہے. آج کل تو جو یعنی نانی دادی بھی بنتی ہیں وہ بھی کافی ینگ ہوتی ہیں. ایسی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ بہت ہی بوڑھی ہوں تو ہم کہیں گے نانی دادی ایک کرائٹیریا اس کے لیے رہ گیا. نہیں، وہ بھی کافی ینگ ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ بھی پھر اس میں نہیں آتی ہیں. تو ہم خود کو یہ کہہ کے تسلی نہ دے دیں کہ ہم اس میں سے ہیں اس لیے لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک بناؤ سنگار تم حلال اور طیب ہے مگر غیر مردوں کی نگاہیں ٹھنڈی کرنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات دیکھیں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بھی پاکیزگی اختیار کریں تو بہتر ہے ان کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ بھی اگر چادر نہ ہی اتاریں تو ان کے لیے اچھا ہے. پھر بھی ان کو یہی حکم دیا گیا. سوچیں اگر ان کو بھی یہ حکم ہے تو پھر جوانوں کو کیا حال ہے. پھر ان کو بھی کہا گیا کہ احتیاط کریں تو یہ افضل ہے. یعنی اس عمر میں ان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے آپشن تو دے دی ہے، تخفیف تو کر دی گئی ہے، سہولت تو مل گئی ہے، لیکن ان سے کہا گیا کہ اچھا تبھی ہوگا کہ اگر آپ اس سہولت کو نہ استعمال کریں اور اگر آپ پھر بھی اوڑے ہی رکھیں، چادر کور کرتی ہی رہیں اپنے آپ کو. کیونکہ دیکھیں جب اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں بیچارے، وہ چلنے سے بھی عاجز ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ اب ان کے اوپر اتنے عبائے پہنانے، کیا چادریں بڑی بڑی ان کو سنبھالنا، بیچارے کہاں وہ سنبھال سکتے ہیں.
ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جیسے وہ محرموں کے سامنے ہوتے ہیں اس طرح وہ غیر محرموں کے سامنے بھی جا سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوا پھر ہر کوئی ان کو جہاں پہ بھی کسی ہسپتال لے کے جاؤ, ڈاکٹر کے لے کے جاؤ, ہر ایک مانجی مانجی کرتا ہوا ان کو پکڑ لیتا ہے, ان کو لے کے چلتا ہے, ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چل پڑتا ہے. تو اس وقت یہ نہیں نا یہ غیر محرم ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں, پھر ان کے لیے وہ بھی اسی طرح ان کے بچے ہی ہیں, کیونکہ وہ اتنی ضعیف اس کی عمر کے ہو جاتے ہیں. تو وہ غیر محرم کے سامنے بھی اس طرح سے جا سکتی ہیں جیسے کہ محرم کے سامنے ہوتی ہیں. یعنی وہی جو کپڑے انہوں نے گھر میں پہنے ہوئے ہیں, دوپٹہ لیا ہوا ہے, وہ اسی طرح. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں کو بھی سن رہا ہے, جو وہ کمنٹس کرتے ہیں ان احکامات کے اوپر ان کو بھی سنتا ہے, اور جانتا بھی ہے جو دلوں کے اندر اگر تنگیاں آ رہی ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی, وہ پھر ہمیں کیوں ایسے کہا گیا ہے, وہ ہم پھر کیا کریں. یہ ان ساری باتوں کو, دلوں کی تنگیوں کو, اور دلوں میں جو بھی ایسی بات آتی ہے اللہ کے احکامات کے خلاف خیالات آتے ہیں. اب تو اللہ معاف کرے, خیالات تو کیا ہم تو منہ سے بھی بول دیتے ہیں. اللہ سننے والا سب باتوں کو. جو ہم ایک دوسرے کو کال کر کے یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے جو ڈسکشن کرتے ہیں, کوئی سنے نہ سنے, کوئی جانے نہ جانے, اللہ تو جانتا ہے کہ میرے احکامات کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے, کیا رائے دے رہے ہیں. جب ان احکامات کے لیے دل میں بھی کراہت ہے اور منہ سے بھی ناپسندیدگی کے الفاظ ہیں, اور ایسے ہیں جیسے کہ ہمیں قید کر دیا ہو, اور جیسے کہ ہم سے انفیئر ہوئے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ, یا ہم سے کوئی ظلم کا رویہ رکھا گیا ہے, یا ہمیں پابندیاں لگا دی گئی ہیں, ہم تو بڑی مشکل میں پڑ گئے. ان ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے, کیا آپ باتیں کرتے ہیں اور کیا دلوں کے اندر رکھی ہیں. یہ تو منہ کی باتیں, دلوں میں اللہ بہتر جانتا ہے اور کیا کیا ہو. اللہ کے حکموں کے آگے ایسی تنگیاں نہیں ہونی چاہیے دلوں میں. اللہ کے حکموں کے آگے کیا ہونا چاہیے, کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم, سمعنا واطعنا. تنگی نہیں. تنگی کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں, ہم تو اتنے غیرت والے ہیں ماشاءاللہ کہ ہمارا بچہ, ہم اس بچے کو کہیں پانی لے کر آؤ تو وہ ہوں ہوں کرتا ہوا اپنے پیر بھی مارے, اور کیا مصیبت ہے, اور میں ہی آپ کو لا کے دوں, آپ کے کام کروں, اور اس طرح سے کر کے جائے, تو آپ کیا کہتے ہیں, مت کرو, مجھے ضرورت نہیں ہے تم سے کہ میں تم سے پانی پیوں. ہم تو خود اتنے غیرت والے بنتے ہیں نا, کیونکہ ہماری بات پہ اس نے ناک منہ کیوں چڑھایا. تو اللہ تو بڑا غیور ہے, وہ تو بڑا غیرت والا ہے. آپ اس کی احکامات میں ناک منہ چڑھاتے ہیں. اس نے آپ کو ایک کام کرنے کو کہا, آپ کے تیوری ہی نہیں ہٹ رہی ماتھے سے, اور غصہ ہی چڑھا ہوا ہے جب سے یہ سنا ہے, اور مصیبت میں ہی خود کو سمجھ رہے ہیں. آپ کا بچہ اپنے آپ کو مصیبت میں سمجھے, ایک کام اس کو کہا ہے اور وہ مصیبت میں اپنی جان کو سمجھے, کیسا لگتا ہے. بچے سے تو ہم گوارا کرتے نہیں ہیں, اور سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم ایسا کریں. ایک دن میں نے اپنے بچے کو کہا کہ اب تمہاری بیڈ روم کی بیڈ شیٹ میں نے چینج کرنی ہے, تو اس نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ اٹ, میں نے نہیں, وہ دوسری والی نہیں بچھانی, یہی بچھانی ہے. تو مجھے اتنا غصہ آیا اس بات پہ کہ میں نے کہا تمہاری وانٹ کیا ہے. اب مجھے ایک دم ساتھ خیال آیا کہ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کتنا یہ بات کرتے ہیں. ہم ایک بچے سے یہ آنسر نہیں سننا چاہتے کہ میری وانٹ یہ ہے, چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو. لیکن اللہ کے سامنے ہم اپنی وانٹس کتنی دکھاتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ دس اینڈ آئی وانٹ دس. اور ہماری حیثیت کیا ہے. جو چیز ہم اپنی اولاد سے نہیں سننا پسند کرتے, وہی چیزیں ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.